अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़िज़ा मरियम। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है बांग्लादेश की हालिया सूरत हाल। बांग्लादेश में तलबा तंजीमों की तहरीक शुरू होने के बाद जो वहाँ की वज़ीर आज़म साबिका वज़ीर आज़म हसीना वाजिद दस्तबरदार हुई अपने ओहदे से और वो मुल्क छोड़ कर चली गईं, उसके बाद से अब तक जो है हालात पर बात करें, हालात कशीदा हैं बांग्लादेश के। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। खालिद साहब, बांग्लादेश में जो तहरीक चली और उसके बाद जो अब तक हालात की सूरत हाल है ओवरऑल बांग्लादेश की हम जो बात करें तो क्या कब अमन का क़याम जो है मुमकिन हो पाएगा बांग्लादेश में? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें उस पूरी सूरत हाल को अप्रिशिएट करना चाहिए जिससे इस वक्त बांग्लादेश जो है वो गुजर रहा है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन जल्द ही वहाँ पे अमन भी हो जाएगा और एक प्रोसेस है। चूँकि 71 के बाद आप देखिए 53 ईयर्स जो वहाँ की आवाम ने जबर और जुल्म बर्दाश्त की और जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया गया, उनको एक तरह का वो मुक़य्यद ही थे, मतलब वो आज़ाद मुआशरा या आज़ाद कौम नहीं थे। उसके ऊपर टोटल कंट्रोल जो है वो इंडिया का था या फिर इंडिया के जो बांग्लादेश में एजेंट मौजूद थे, मुक्तिबानी वाले वो थे, उन्हीं की चलती थी। वो उसके ऊपर एक उनके सहूलतकार के तौर पर मौजूद थे जिनको हेड कर रही थी हसीना वाजिद। इसको अगर हम बर्लिन में जो 89 में दीवार गिरी थी, अगर 5 अगस्त को जो कुछ बांग्लादेश में हुआ अगर हम उससे ताबीर करें तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होगा। जो 89 में जो दीवार गिरी वो बेसिकली दीवार जो थी वो ईस्टर्न यूरोप और मगरबी यूरोप के दरमियान सोवियत या कम्युनिस्ट निज़ाम जो मॉस्को का था उसके तसल्लुत की बुनियाद पर वो दीवार खड़ी की गई थी। और जब वो दीवार गिरी तो एंजेला मर्केल जो है उसने कहा कि कोई भी दीवार जो लोगों की आज़ादी को सल्ब करे, उनके ख़यालात को पाबंद करे, वो ज़्यादा अरसा तक कायम नहीं रह सकती और उसे गिरना ही होता है। लेकिन यह है कि बहरहाल उन्होंने 30 साल का अरसा जो है गुजारा और उस दीवार के गिरने से ही जो ईस्टर्न यूरोप था वो आज़ाद हो गया और वो लिबरल जो एक उनकी जमहूरियत थी, मगरबी जमहूरियत जिसे हम कहते हैं या डेमोक्रेटिक जमहूरियत जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम भी जिसके पैरोकार हैं, जो हम निज़ाम हम भी चला रहे हैं, हमारे मुल्क में भी है, तो इसको भी उसी से अगर हम ताबीर करें, ये दीवार जो है ये इंडिया ने खड़ी की थी दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़, उसकी रोकथाम के लिए और मगरबी पाकिस्तान की जो सोच थी और ईस्ट पाकिस्तान के जो अवाम के दरमियान एक खलीज कायम करने के लिए। और जिस वक्त ये ईस्ट पाकिस्तान वाला वो जो डिबैकल हुआ, सकूत ढाका हुआ, तो इंदिरा गांधी के वो अल्फाज जो उसने तंज़न कहे थे कि उसने ये नहीं कहा कि उसने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, नहीं, उसने कहा था कि मैंने आज दो कौमी नज़रिया जो है उसको बहर हिंद में डिबो दिया है। उसने बंगाल के समंदर की बात नहीं की थी। उसने बावर कराया कि हिंदुस्तान जो है वो इतनी बड़ी कुव्वत है कि उसने एक बहुत ही बड़ी जो एक बयानिया था पाकिस्तान जिसकी बुनियाद पर वजूद में आया, उसको हमने शिकस्त दे दी है। तो जो कुछ 5 अगस्त को हुआ ये तारीख़ में हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शिकस्त और पसपाई है। ठीक है, उसमें जंग नहीं हो रही थी लेकिन बहुत सारी शिकस्त इस तरह की भी होती हैं शिकस्तें जिसमें उसको एक तारीख़ी तौर पर हमेशा याद रखा जाता है। ये उसकी स्ट्रेटेजिक डिफीट है जो इंडिया को हासिल हुई है और शायद मेरे ख्याल इंडिया की तारीख़ जो है इसको कभी फरामोश भी ना कर सके। और हमें भी चाहिए कि हम इस वक्त जो है जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है हमें उनकी जो है दाद रसी भी करनी है और हमें उनकी तरफ मोहब्बत और जगानकत का जो है वो हाथ भी बढ़ाना है, क्योंकि कुछ भी हो वो हमारे ही भाई बंद हैं और हमने एक ही नज़रिए और एक ही वक्त में एक ही बयानिए की बुनियाद पर हमने ये आज़ादी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हासिल की थी। और ये उनके उस ओपिनियन या उस वक्त उनका जो बयानिया था दो कौमी नज़रिया, ये उसकी फ़तह है जो इंडिया के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में हम बड़े सगीर के मुसलमानों को हासिल हुई। बिल्कुल, उसी वीएन की जीत तो है ही, साथ ही बंगालियों की एक हिस्ट्री, एक तारीख़ है कि वो जो है महकूम रहना पसंद नहीं करते और वो देर या बदेर जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं, जिद्दोजहद करते हैं आज़ादी के लिए। कई ऐसी तहरीकें जो हैं बंगालियों ने पहले भी जो है माजी में भी देखी जा सकती हैं। अच्छा खालिद साहब, अगर बात करें अभी तक जो है तहरीक जो है वो जारी है और इस्लाहात का सिलसिला जो है, तलबा तंजीमें जो हैं अभी
ابھی بھی اصلاحات کا سلسلہ ان کا جاری ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اینڈ کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ جو نوجوان ہیں جو اس وقت عبوری حکومت کا حصہ بھی ہیں، انہوں نے کوئی 1000 سے زیادہ طالب علم ہیں جس کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے UNO کا جو انسانی حقوق کا کمیشن ہے وہ بھی میرے خیال اسی ہفتے جو ہے وہ ڈھاکہ جا رہا ہے، تاکہ حقیقی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ اموات کتنی زیادہ ہوئیں، اور اس کے اوپر پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ حسینہ واجد کے اوپر جو ہے قتل کے جو ہے وہاں پہ درج بھی ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عالمی عدالت میں بھی جانا چاہ رہے ہیں حسینہ واجد کے خلاف۔ تو وہ جو کیس بنے گا وہ صرف حسینہ واجد کے خلاف نہیں بنے گا، اس میں نہیں جی نہیں، اس میں انڈیا ملوث ہے۔ دیکھیے، انڈیا نے اپنے مقاصد کے لیے اس نے پاکستان کو 2 لخت کرنے کے لیے ایک بہت بڑی گراؤنی سازش جو تھی اس کی بنیاد رکھی 1968 میں، اور باقاعدہ اس کو پھر آگے بڑھایا، اور اب تو یہ چیزیں ثبوت کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ جس وقت اگرتلہ سازش کیس کے حوالے سے جس وقت اس کے اوپر مقدمات بنائے گئے تھے تو اس کو اس کے اپنے ہی بھائی بہن جو اس کے ساتھ شامل تھے بعد میں بڑے فخر کے ساتھ ٹی وی چینلز پہ انٹرویو دیتے رہے، پارلیمنٹ میں بتاتے رہے کہ وہ مقدمات بالکل سچ تھے، ہم پاکستان کی توڑ میں اور اس کے لیے پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہم انڈیا کے ساتھ علاج کر چکے تھے، اور شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ جمہوری طور پر پاکستان سے علیحدگی کا قائل نہیں تھا، وہ اپنے حقوق کے لیے متشدد تحریک اور اسلحہ بند جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ ایک انسرجنسی چاہتا تھا، اور یہ اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ان کے ان اقدامات ہی کی وجہ سے 1975 میں پہلے تو اس کی اپنی فوج کی جو بنگال رائفلز تھی اس نے اس کے پورے خاندان سمیت اسے مار دیا، وہ اتنی زیادہ شدید نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے 1 سال تک کے بچے کو بھی بڑا بروٹلی جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں آخر کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے شیخ مجیب کے خلاف پوری ریجمنٹ جو تھی وہ اس طریقے سے نفرت کا شکار ہو گئی، حالانکہ اسے شیخ مجیب الرحمان کا سب سے زیادہ وہاں پر وفادار فوج کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، اب کی جو صورتحال ہے اس میں آپ یہ دیکھیے، جو اس وقت جو لوگ ہیں جو نوجوان ہیں یہ وہ جو جبر سہتے چلے آ رہے تھے اس میں جماعت اسلامی کے لوگ پہ، اور اس میں بھی یہ جو طالب علم ہیں اس میں جو ابھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کوئی 60 سے 70% جو ہے وہ جماعت اسلامی ہی کے لوگ ہیں، جس پر حسینہ واجد جو ہے وہ باقاعدہ اس نے پابندی لگا رکھی تھی، اور اس کے جتنے اکابرین اور بزرگ سیاستدان تھے ان کو عدالتوں کے ذریعے اس نے پھانسی دلوائی تھی باقاعدہ، اور وہ مقدمات اس انداز سے چلائے گئے تھے کہ جس کے اوپر پوری دنیا میں احتجاج بھی ہوا تھا بھی آپ نے مقدمات بھی چلانے ہیں تو ان کو تھوڑا کوئی انصاف اور اس کا رنگ ہی دے لیں۔ اچھا، جماعت اسلامی کے جو ہے جماعت اسلامی کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور کیونکہ جماعت اسلامی تب بھی پرو پاکستانی تھی، وہ اس حق میں نہیں تھے کہ تقسیم ہو، اس کے ساتھ ایک جو اور قابل ذکر یہاں پر ہیں وہ ہیں بہاری قوم۔ بہاریوں پر بھی جو ہے حسینہ واجد آج تک ظلم کر رہی تھیں، کیونکہ وہ بھی پرو پاکستانی تھے اور وہ بھی تب نہیں چاہتے تھے، اور وہ بھی اگینسٹ تھے کہ جو ہے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہو، تو اس وجہ سے اب تک وہ ظلم اور تشدد جو جاری تھا حسینہ واجد کی جانب سے، اتنا تو ان کے والد نے نہیں کیا تھا کچھ جو حسینہ واجد جاری کیے ہوئے تھی، لیکن اب بات یہ ہے کہ کب ہوگا، حالات کب وہاں پر نارمل ہوں گے، کب تک جو ہے کتنا ٹائم مزید اس میں درپیش آئے گا؟ اس میں آپ نے بہاریوں کی بات کی کہ یہ 2 طبقات تھے، لیکن ایک اور تیسرا طبقہ بھی تھا جنہیں اس وقت رضاکار قرار دیا گیا تھا۔ یہ رضاکار جو تھے بنیادی طور پہ وہ مقامی بنگالی تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ بندوق کے سامنے جو ہے کھڑے ہو سکتے اس وقت، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی لاشیں گرانے کی اجازت دیتے مکتی بانی کو، اور ان متشدد جو لوگ تھے جو مکتی بانی کے روپ میں انڈین ایجنٹ اندر داخل ہوئے ہوئے تھے، اور انہیں پھر اس وقت جو ہے رضاکار قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بہت سارے لوگوں کو پھر انہیں بھی غائب کیا گیا اور انہیں سزائے موت بھی دی گئی، اور انہیں تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے جو ہے نا غائب کر دیا گیا، جو کہ جن کا نام و نشان بھی سامنے نہیں آیا۔ تو یہ جو اس وقت نوجوان طالب علم ہیں، ایک تو یہ انہی کی نسلیں ہیں، یہ تیسری نسل ہے، اور دوسرا آپ نے جب بہاریوں کی بات کی تو وہ لوگ تھے جو جس وقت مائیگریشن ہوئی، دیکھیے مائیگریشن جو ہوئی تھی یہ اس وقت اس خطے کی سب سے بڑی تاریخی طور پر مائیگریشن تھی، ہجرت تھی، جس میں یہ جو ایسٹ پنجاب تھا اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ منتقل ہوئے اور وہ مغربی پاکستان یا پنجاب کی طرف آئے، مغربی پنجاب میں، اور یہ بھی ایک ساتھ دھوکہ تھا بہت بڑا کہ 14 اگست تک جو باؤنڈری کمیشن تھا اس میں پنجاب کے
جو باؤنڈری تھی اس کا تعین نہیں کیا تھا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو ضلع گرداسپور ہے پنجاب کا، جہاں کی اکثریتی آبادی جو تھی وہ مسلمانوں پر مشتمل تھی، کہ وہ جو ہے وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن 3 دن بعد اچانک جو ہے اس کا وہ اعلان کر دیا گیا کہ گرداسپور جو ہے وہ انڈیا کا حصہ رہے گا، جس کے بعد پھر مائیگریشن شروع ہوئی، اور اس میں ہمارے لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان میں خاص طور پر خواتین، بچیاں اغوا ہوئیں، ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئیں، اور یہ ایک اتنا بڑا نقصان تھا ہم مسلمانوں کا اسی اپنا سب کانٹیننٹ میں، جس کی اس خطے میں نظیر نہیں ملتی۔ اور وہ جو اسی طریقے سے وہاں پر جو بہاری جا کر آباد ہوئے تھے، اس سے پہلے لوگ موجود تھے، تو بہار چونکہ وہ اس کے ساتھ لگتا تھا، اس کے ساتھ مغربی جو ان کا جو مشرقی بنگال ہے وہاں بھی لوگ کچھ رہتے تھے، وہ پھر وہاں سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان میں منتقل ہو گئے۔ ان کو وہاں بہاری کہا گیا چونکہ وہ مقامی لوگ نہیں تھے، اور انہیں جب تک کہ وہ 1971 میں سقوط ڈھاکہ نہیں ہوا تو ان کے لیے وہاں پر کوئی مسائل، کسی طرح کے بھی مسائل نہیں تھے۔ اور جیسے ہمارے ہاں اب جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ہمارے بھائی بہن ہیں، ان میں اور ہمارے درمیان کوئی فرق، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی نہیں تھا۔ اچھا، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ وہ بہاری جو ہیں وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، ان میں جو باہر نکل سکتے تھے چلے گئے، انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے ان کا محکوم قرار دینے سے انکار کرتے ہوئے بہت ہی کسمہ پرسی کی حالت میں، وہ 2.5 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، وہ جو ہے آج بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور بہت بری حالت میں رہ رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر سے ان کے لیے کبھی ہمدردی کی آواز بلند نہیں کی گئی۔ ہمارے اپنے داخلی مسائل بہت زیادہ ہیں، حالانکہ 50-60 لاکھ افغانی جو ہیں وہ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے ہیں، جو آج ہمارے لیے مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت ہم انہیں بھی اون کر لیتے تو ہمارے لیے وہ کارآمد ثابت ہوتے، اور وہ انہوں نے کوئی ہمارے لیے کوئی مسائل بھی پیدا نہیں کرنے تھے۔ خیر، یہ تاریخ کا حصہ ہے، بالکل یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اچھا آگے بڑھیں اور بات کریں کہ اس تحریک کے علاوہ بھی اگر ہم یونیورسٹی آف ڈھاکہ دیکھیں تو ڈھاکہ یونیورسٹی سے ماضی میں بھی کافی تحریکیں جو ہیں انہوں نے سر اٹھایا ہے، کئی تحریکوں کا مرکز رہی ہے ڈھاکہ یونیورسٹی۔ اس تحریک کی بات کریں تو ابھی آپ نے ذکر کیا رضاکار، حسینہ واجد نے اپنے ایک بیان میں جو ہے احتجاج کرنے والے طلبہ کو رضاکار کہا، اور اس کے بعد سے جو ہے حالات کشیدہ سے مزید کشیدہ ہوتے گئے۔ تو اس سارے واقعے میں ایک جو شخصیت ہے، جو کافی ہائی لائٹڈ شخصیت ہے، جس کو گولی ماری گئی، اور وہ شخصیت تھی ابو سعید، جی، وہ کون تھا؟ دیکھیے ابو سعید جو ہے وہ ایک لوور مڈل کلاس کا، بلکہ اس سے بھی نیچے کا نوجوان تھا، اور اس کی ماں نے جس طریقے سے اس کو پڑھایا اور جس طریقے سے اس کو وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر یونیورسٹی تک پہنچ گیا، تو ان کے لیے آگے یونیورسٹی سے فارغ ہو کر روشن مستقبل کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ موسٹلی وہی طالب علم تھے جس کے اوپر کوٹا سسٹم جو ہے ان کا سوار تھا، کہ جتنی سرکاری ملازمتیں ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو اور چاہے کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہو، وہ صرف اس کا کوٹا جو تھا مختصر سرکاری نوکریوں کا، وہ اس نے 50% مکتی بہانی کی جو نسلیں ہیں، باقیات ہیں، اولادیں ہیں، ان کے لیے تھا۔ وہ بظاہر تو وہ 50% تھا، لیکن عملاً وہ 100% ہی انہی کو ہی پریفر کیا جاتا تھا۔ تو جس وقت یہ 1 سال پہلے جون 2023 میں اس کے خلاف تحریک شروع ہوئی، تو پھر وہ عدالت نے تھوڑا، چونکہ اس وقت بھی پرتشدد مظاہرے بھی ہوئے، تو عدالت نے اس کو گھٹا کے 5% کر دیا ہائی کورٹ نے، لیکن پھر سپریم کورٹ میں اس کو پھر ختم کر دیا گیا۔ اس میں بہت سارے مسائل چلتے رہے، لیکن یہ ہے کہ ابو سعید کا جو کردار ہے وہ ایک ایسی علامت بن چکا ہے کہ جس کو باقاعدہ بنگلہ دیش کے اوپر، بنگلہ دیش کے نقشے کے ساتھ اس کی علامت بنا کر وہاں پر اب جو ہے اس کو ایک ہیرو کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے باقاعدہ چیلنج کیا کہ ہاں میں رضاکار ہوں، مجھے گولی مارو۔ وہ بازو پھیلا کر، دونوں بازو کھول کر پولیس کے سامنے تھا، اس کو گولی ماری گئی، اور جس وقت پہلا فائر ہوا اسے گولی لگی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسے گولی لگ چکی ہے، چونکہ وہ گولی اس وقت بہت گرم ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس نے پھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مارو مجھے، ہاں میں رضاکار ہوں۔ تو انہوں نے دوسری دفعہ فائر کیا، پھر 3 گولیاں اکٹھی چلائی گئیں، جس کے بعد وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، گر گیا، اور جو وہ چونکہ بہت قریب کھڑا تھا، سامنے کھڑا تھا، پولیس کے آ کے للکار رہا تھا اپنے آپ کو رضاکار کہہ کے، اپنے آپ کو پاکستانی، جب وہاں وہ یہ طلبہ تحریک کے لوگ جس وقت اپنے آپ کو رضاکار کہہ کے کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم رضاکار ہیں،
تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں، بالکل. اور باقاعدہ ان کے جلوسوں میں، ریلیوں میں باقاعدہ پاکستان کے زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. اس وقت حسینہ واجد بھی موجود تھی، اس نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور اس کے استعفیٰ دینے کے بعد جس طریقے سے شیخ مجیب الرحمان کے بت توڑے گئے، حسینہ واجد کے مجسمے جو بنے ہوئے تھے وہ توڑے گئے، اور مختلف جگہوں پر اور جھنڈے جہاں انہوں نے بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے اٹھائے ہوئے تھے، پاکستان کے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے، وہ بھی لگائے گئے، اور یہ ویڈیوز جو ہیں یہ سامنے ہیں. اور بھارت جو ہے اس کے لیے ایک یہ مثال موجود ہے. پھر جو سب سے اہم چیز ہوئی، جو ہمیں اس کے اوپر ہمارے ٹی وی چینلز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ہمارے میڈیا کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کہ وہاں پر حسینہ واجد نے ایک پارک بنا رکھا تھا جہاں پاک فوج کو بتوں کی شکل میں، اسٹیچوز کی شکل میں دکھایا گیا تھا کہ کس طریقے سے 1971 میں انہوں نے نسل کشی کی، خواتین کی عصمت دری کی. وہ اسٹیچو بنے ہوئے تھے سارے، جس میں ان کی ساڑیاں فوجی پاکستان کے جو اس وقت تھے وہ اتار رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. پھر ایک اسٹیچو تھا، بہت بڑا اسٹیج بنا ہوا تھا جس پہ باقاعدہ جنرل نیازی جو تھے وہ دستخط کر رہے تھے ہتھیار ڈالنے کے. تو انہوں نے توڑ دیا وہ اسٹیچو اور یہ کہا کہ یہ ہماری توہین ہے. اور اس حسینہ واجد کے جو وہاں سے بھاگنے کی شاید تکلیف اتنی نہ ہوئی ہو جتنی وہ اسٹیچو توڑنے پر جو ہے وہ انڈیا کو ہوئی ہے. اب تک انڈیا جو اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کو بنیاد بنا کر ہمارے پچھلی 5 دہائیوں میں ہمارے اپنے اس ملک میں بھی ہمارے جو قوم پرست ہیں وہ پاک فوج کے اوپر جب تنقید کرتے تھے تو وہ 1971 کا حوالہ ضرور دیتے تھے اور اس کو پاک فوج کی شکست قرار دیتے تھے. لیکن جو کچھ بنگلہ دیش میں اب ہوا ہے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ شکست نہیں تھی، وہ فوج کی شکست نہیں تھی. وہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ آج بھی لڑ رہی ہے آپ کے سامنے جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف. تو وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو بت توڑے گئے، اس علامت کو توڑا گیا، اس کے اوپر انڈیا نے پروٹیسٹ کیا، اور باقاعدہ جو اس وقت عبوری حکومت ہے اس کو خط لکھا گیا کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کر رہی ہے. حالانکہ ریڈ لائن کون سی ریڈ لائن؟ انہوں نے ایک بہت بڑا فراڈ کیا تھا اس خطے میں، اور ایک جارحانہ اور ایک آزاد ملک پر حملہ کیا تھا، اور اس حملے کو جائز قرار دینے کے لیے جھوٹی کہانیاں گھڑی گئی تھیں پاک فوج کے مظالم کے حوالے سے، جو کہ وہ آج وہ بھی جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں. بنگلہ دیش میں کوئی ان کو تسلیم کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے، وہ جب بت توڑے گئے انہوں نے کہا کہ یہ جو بت بنایا ہوا ہے یہ ہم بنگالیوں کی توہین ہے. تو وہ اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستانیوں کی توہین کہہ رہے تھے. تو بہرحال یہ ایک حقائق ہے، لیکن اس پورے صورتحال میں ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ بنگلہ دیش معاشی طور پر تو مستحکم ہے ہی، لیکن وہاں امن و امان بھی جلد جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ جو ہے ایک نارمل اور اس کی طرف جو ہے لوٹ آئیں گے. اچھا، یہ بلا شبہ بنگلہ دیش میں ایک ہیرو کی جو ہے موت تھی، ابو سعید کا جو واقعہ ہے سارا. اس کے علاوہ اگر بیگ صاحب آگے چلیں، ابو سعید کی قربانی رنگ لاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی، قربانی تو اس کی قربانی تو اس وقت رنگ لے آئی جس وقت حسینہ واجد جو ہے وہ چوروں کی طرح، ڈکیتوں کی طرح اپنے ہی ملک سے فرار ہو گئی. اس میں حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ سامنا کرتی اپنی عوام کا. دیکھیں اس کی ایک حکومت جو ہے عوامی لیگ کی، بہرحال شیخ مجیب کے دور میں، اور اس کے علاوہ 2009 بھی تو 5 سال کا عرصہ اس نے گزارا تھا اس حکومت کی وہاں پر. تو اس کے بعد پھر اسے اس طریقے سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس کا چوتھا ٹینیور تھا. اس جنوری سے جو انتخابات کے نتائج آئے تھے، یہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن رہی تھی، تو پھر اسے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ رہتی اور سامنا کرتی ان کا. لیکن اسے پتا تھا کہ میں نے انڈیا کے کہنے پر یا میری عوامی لیگ نے مکتی بانی کے ساتھ مل کر یہاں کے عوام کے اوپر جو ظلم ڈھائے ہیں، شاید یہ تکہ بوٹی کرنے میں کوئی ذرا بھی ترس نہیں کھائیں گے، تو اس لیے وہ بھاگ گئی وہاں سے. تو یہ کامیابی تو اس نوجوان کی اور جتنے بھی وہ نوجوان طالب علم تھے ان کو مل گئی، اور یہ باقاعدہ انقلاب جو ہے وہ برپا ہو گیا. بنگلہ دیش میں یہ انقلاب برپا ہو چکا ہے. یہ انقلاب جو ہے، یہ تحریک جو ہے، یہ جو انقلاب برپا ہوا ہے یہ انڈیا کے خلاف برپا ہوا ہے، حسینہ واجد کے خلاف نہیں. چونکہ وہاں پہ ٹوٹل کنٹرول جو تھا وہ انڈیا کا تھا، دہلی کا تھا. وہاں اس کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان کے دفاتر وہاں موجود تھے، اس میں فوج کے بھی تھے، وزارت خارجہ کے بھی تھے، راہ کے بھی تھے، جو ٹوٹل وہاں پر کنٹرول کیے ہوئے تھے. تو یہ تو انڈیا کی شکست ہے، اور بنگالیوں کی بہرحال ایک بہت بڑی فتح ہے. اور انہوں نے 1971 میں جو پاکستان کو وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے شکست دی ہے، اس کا بدلہ چکا دیا. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب.
جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ بنگلہ دیش کی حالیہ صورتحال پر بات کی، نوجوان اور قوم کے ہیرو، بنگلہ دیشی قوم کے ہیرو ابو سعید کے حوالے سے بات کی، اور کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے جو نوجوان طالب علموں نے جو ہے بنگلہ دیش میں تحریک چلائی وہ رنگ لے آئی، اور امید ہے کہ حالات بھی جلد ہی وہاں کے نارمل ہوں، بہتر ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان فضا مریم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔